अम्मा मोटी चादर ओढ़े सहन में टहल रही थीं। वो सर्दी से ठिठुर चुकी थी लेकिन परेशान थी क्योंकि फजर अभी तक घर नहीं आई थी। इतना लेट तो वो आज तक नहीं हुई थी। चारों ओर कोहरा था और सूखी ठंड पड़ रही थी। या अल्लाह, इस लड़की को अकल दे। वो इसकी अकल पर मातम करते हुए बोली और तभी दरवाज़ा खटका। अम्मा तेज़ी से दरवाजे की ओर बढ़ी और फट से दरवाज़ा खोला। सामने ही वो खड़ी थी, लट्ठे जैसा सफ़ेद चेहरा लिए। वो किसी रोबोट की मानंद खड़ी थी। ये कोई वक्त है घर से बाहर रहने का? अम्मा ने बाजू से पकड़कर इसे अंदर खींचा। आज इसकी चाल में, आज इसके वजूद में वो गुरूर, वो मान नहीं था जो तब होता था जब जब वो अरसल से मिलकर आती थी। फजर ने एक नज़र अम्मा को देखा। खाली खाली सी नज़र उसकी सारी बददुआएं कबूल हो चुकी थी। वो बिना कुछ कहे अंदर की जानिब बढ़ गई। अम्मा की भवें सिकुड़ गईं। वो समझने की कोशिश कर रही थी कि आखिर उसे हुआ क्या था। वो उसके पीछे पीछे ही कमरे तक आईं। क्या हुआ? ये मुर्दे जैसी शक्ल क्यों बना रखी है? अम्मा ने लहजे और आवाज़ को सख्त ही रखा। वो कुछ न बोली। बैग मेज़ पर फेंक कर बेड पर बैठ गई। बोल फजर, क्या हुआ है? कमरे की धीमी रोशनी में बैठी फजर अम्मा को वो फजर नहीं लगी। तेरी बदुआएं कबूल हो गई अम्मा। अरसल ने मुझे छोड़ दिया। अम्मा के कंधे ढीले पड़ गए। चेहरे के तासुरात नरम हुए जबकि दिल पर मनो बोझ आ गिरा। पर अगले ही पल अम्मा के चेहरे पर मुस्कुराहट उभरी। तंजिया मुस्कुराहट। चल अच्छा हुआ, सो जा अब। कल बिल्किस को बुलाती हूँ। इनके लहजे में ज़रा सा भी तासुफ नहीं था। वो ज़रा भी अफसरदा नहीं थी। इनकी इकलौती बेटी का दिल उजड़ गया था। पर अम्मा को कुछ महसूस न हुआ। वो दरवाजे में खड़ी से देखती रही। फजर यूं ही बैठी रही। बिल्किस अम्मा के दूर दराज की रिश्तेदार थी। जाने किस गांव में रहती थी। उसका बेटा क्या करता था वो कुछ नहीं जानती थी। ना कभी पूछा था और ना ही दिलचस्पी थी। अम्मा उसके जवाब की तवक्का कर रही थी पर वो कुछ न बोली, खामोश रही। और इस खामोशी से अम्मा को डर महसूस हुआ। फजर खामोश रहने वालों में से नहीं थी। वो तो हशर नशर कर देती थी। अम्मा की हर बात का तड़क कर जवाब देती थी। आज उसे क्या हुआ था? अम्मा ने अचंभे से मुंह पर हाथ रखा। अब क्या बैठे बैठे पत्थर होना है? सो जा चुप करके। तेरे नसीब ही ऐसे हैं। अम्मा के लफ्ज़ों ने ज़ख्मी सीने को छलनी छलनी कर दिया। इसने बेसाख्ता अपने दोनों हाथों को प्याले की शक्ल में जोड़कर हाथों की लकीरों को देखा। क्या उनमें अरसल नहीं था? क्या वो उसका नसीब नहीं था? क्या वो बिल्किस के लड़के के लिए बनी थी? दिल को रुलाया तो आंखों में आंसू उभरे। तेरे हाथ खाली हैं। इनमें कुछ तलाश नहीं है। इनमें कुछ नहीं है। कुछ तलाश ना कर। सो जा। अम्मा ने एक और वार किया और फिर दरवाज़ा बंद कर दिया। वो चेहरा हाथों पर गिराए फूट फूट कर रो दी। क्या किसी ने किसी को यूं भी छोड़ा होगा? क्या किसी ने किसी को यूं भी झटका होगा? क्या इसकी सारी वफाओं का सिला ये था? अरसल, वो तड़प उठी। अरसल, वापिस आ जाए। वो बैठे बैठे बिस्तर पर गिर गई। घुटने सीने से लगाए वो किसी गठड़ी की तरह गोल मोल सी पड़ी सिसक रही थी। वो शख्स इसकी रूह निकाल कर ले गया था और तकलीफ जाने का नाम ही नहीं ले रही थी। ब्यूटी इन पर्पल इस वक्त तड़प रही थी, सिसक रही थी। दुनिया में रोज़ाना न जाने कितने दिल टूटते थे, कितने ब्रेकअप्स होते थे, कितने रिश्ते टूटते थे, कितने प्यारे बिछड़ जाते थे, मर जाते थे। सबको तकलीफ़ होती होगी लेकिन फजर को लगता था सारी तकलीफ़ें मिलाकर उसे दे दी गई थीं। दर्द हद से सवा था और हमदर्द कोई भी ना था। अम्मा भरे दिल के साथ अपने बिस्तर में आकर लेट गईं। तो जीत गई अम्मा, तो जीत गई। फजर की माँ देख। फजर हार गई। अब्बा की आवाज़ गूंजी। मुझे उसकी खामोशी डरा रही है। वो होले से बुड़बुड़ाई जबकि अब्बा ने हंसने की नाकाम कोशिश की। जिस्म को ज़रा सा हिलाने पर उन्हें खांसी का दौरा पड़ता था। अब जीतने की बारी मेरी है, देखना तू। अब्बा की आंखों में अजीब सी चमक थी, अजीब सी शफ़ाफ़ियत। आज मुनार भी नहीं आई थी।
آج اس کی بہار ہوئی تھی۔ اماں نے گھبرا کر ابا کو دیکھا پر کہا کچھ نہیں۔ آنے والے کل سے وہ ناواقف تھیں۔ اگلے دن صبح سے ہی موسم ابر آلود تھا۔ وہ فجر کی نماز کے لیے نہیں اٹھی۔ اماں دروازہ بجا بجا کر چلی گئی لیکن وہ نہ اٹھی۔ صبح 8 بجے آسمان سیاہ گہرے بادلوں سے ڈھک گیا۔ ٹھنڈی ہوا ہڈیوں میں گھسی جا رہی تھی۔ یوں لگتا تھا جیسے دور کہیں بارش برس رہی ہو اور یہاں برسنے کو تیار ہو۔ فجر، اٹھ جا، یونیورسٹی نہیں جانا تو نے؟ اماں آوازیں دے رہی تھی۔ ان کے لیے سب کچھ نارمل تھا، جیسے کچھ ہوا ہی نہ ہو۔ فجر، 9 بج گئے ہیں۔ اماں کی خوف زدہ آواز ابھری اور پھر کھٹاک سے کمرے کا دروازہ کھلا۔ فجر باہر نکلی، سوجی آنکھیں، ستا ہوا چہرہ۔ وہ ساری رات سوئی نہیں تھی اور اس وقت سفید کھدر کا موٹا سوٹ پہنا ہوا تھا۔ سر پر سفید اسکارف تھا اور سیاہ موٹی شال کندھوں پر تھی۔ اس کا چہرہ اسپاٹ اور تاثرات سے عاری تھا۔ یقیناً وہ یونیورسٹی جانے کے لیے تیار تھی، پر سفید سوٹ پہن کر؟ وہ تو ہمیشہ سفید کے ساتھ کمبینیشن میں پہنتی تھی۔ کدھر جا رہی ہو صبح صبح؟ اماں نے اچنبھے سے پوچھا۔ وہ کچھ نہ بولی۔ بیگ کندھے سے لٹکائے وہ تیز تیز قدم اٹھاتی گیٹ کی جانب بڑھ گئی۔ یقیناً یونیورسٹی جا رہی تھی۔ یونیورسٹی سے سیدھا گھر آنا؟ بلقیس نے آنا ہے آج؟ گھر کا دروازہ بار کرتے اماں کی آواز سنی اور پھر وہ دہلیز پار کر گئی۔ یہ سفید سوٹ اس نے ایسے ہی نہیں پہنا تھا۔ اپنی محبت کو ایک آخری موقع دینا تھا اور ارسل کے آفس جا رہی تھی۔ آٹو میں بیٹھے اس نے شال کو اچھے سے خود کے گرد لپیٹا۔ ارسل کا ہونا کتنا محفوظ احساس دلاتا تھا اور اب وہ اکیلی تھی۔ یوں لگا جیسے پوری دنیا میں وہ غیر محفوظ رہ گئی ہو۔ آنکھوں میں نمی ابھری اور جلن بڑھ گئی۔ اس نے ساری رات سوچتے گزاری تھی۔ اس نے سوچا تھا وہ پہلے اس کے آفس جائے گی، اسے منانے کی کوشش کرے گی، وہ اس کے لیے سب کچھ کرے گی، وہ شرعی پردہ کر لے گی، وہ فیشن ڈیزائننگ چھوڑ دے گی، اور اگر وہ نہ مانا پھر وہ کسی گاڑی کے نیچے آ کر مر جائے گی، کیونکہ وہ جی نہیں سکتی تھی اپنی محبت ہار کر، اماں سے ہار کر تو بالکل بھی نہیں۔ اسی لیے وہ سفید سوٹ پہن کر آئی تھی۔ کیا پتہ کفن ملتا بھی یا نہیں۔ اس وقت وہ سفاک تھی، خود کے لیے، اپنی جان کے لیے۔ وہ کبھی ارسل کے آفس نہیں گئی تھی، اس نے باہر سے بھی نہیں دیکھا تھا، اور رات اس نے انٹرنیٹ سے اس کے آفس کی لوکیشن نکالی تھی۔ گردیزی ٹیکسٹائل کے سامنے کھڑے ہو کر اس نے گردن پیچھے جھکا کر شیشوں والی اونچی عمارت کو دیکھا۔ شان و شوکت سے کھڑی گردیزی ٹیکسٹائل۔ ایک گہرا سانس لیا، پھر اپنا بیگ سنبھالتے اندر چلی گئی۔ صبح کے 10 بج چکے تھے۔ یقیناً وہ آفس ہی ہوگا۔ اس نے موبائل نکالا اور اس کا نمبر ملایا۔ پھر سے نمبر بند جا رہا تھا۔ اندر ریسیپشن پر پہنچنے کے بعد اس نے ارسل کا پوچھا، آپ کا تعارف؟ ریسیپشن پر بیٹھے خوبصورت سی لڑکی نے پوچھا، میں فجر ہوں، فجر معراج۔ آپ پلیز انہیں بتائیں، وہ خود آ جائیں گے۔ محبت یقیناً انسان کے سمجھنے کی صلاحیت میں مفلوج کر دیتی ہے، ورنہ رات والے واقعے کے بعد وہ کبھی پلٹ کر اسے نہ دیکھتی۔ اوکے میم، ویٹ کیجیے پلیز۔ وہ اب کریڈل اٹھائے مطلوبہ ایکسٹینشن ڈائل کر رہی تھی، جبکہ فجر چمچماتی دیواروں اور فرش کو دیکھتے ہوئے اب تھوک نگل رہی تھی۔ نگاہیں چاروں جانب اسے ہی ڈھونڈ رہی تھیں۔ کاش وہ کہیں سے آ جائے، کاش وہ نظر آ جائے۔ جی سر۔ جی اوکے سر۔ دوسری جانب سے کچھ کہا گیا۔ لڑکی نے کریڈل واپس رکھ دیا۔ سوری میم، لیکن ارسل سر آپ کو نہیں جانتے، آپ جا سکتی ہیں۔ فجر کا چہرہ سفید پڑ گیا۔ وہ اسے نہیں جانتا تھا؟ وہ جس نے ساتھ جینے کے کتنے خواب دیکھے تھے، وہ اس سے انکاری تھا؟ وہ مجھے جانتے ہیں۔ وہ اب فون پر اس کا نمبر ملا رہی تھی، جو ابھی بھی بند تھا۔ آپ پلیز میری ایک بار بات کروا دیں، مجھے بہت ضروری بات کرنی ہے۔ اس نے ریسیپشنسٹ کی منت کی، پر اسے بھی حکم ملا گیا تھا۔ اسے اپنی جاب پیاری تھی۔ پلیز
میری ایک بار بات کروا دیں۔ وہ رو دینے کو تھی۔ سوکھے ہونٹ اور سوجی آنکھیں لیے یہ 2 دن پہلے والی فجر معراج نہیں لگ رہی تھی۔ بیوٹی ان ریڈ والی فجر معراج۔ کیا ہو رہا ہے یہاں؟ ایک سخت سی آواز اسے عقب سے سنائی دی۔ برہان گردیزی ابھی ابھی آفس میں داخل ہوئے اور فجر کو دیکھ چکے تھے۔ فجر نے جھٹکے سے پلٹ کر انہیں دیکھا۔ انکل، میری بات سنیں۔ وہ بے تاب سی ان کی جانب بڑھی۔ وہیں رک جاؤ لڑکی۔ ہاتھ اٹھا کر اسے روکا گیا۔ ان کے دائیں بائیں ان کے 2 ملازم کھڑے تھے۔ اسے اندر کس نے آنے دیا؟ وہ اب گارڈز پر برس رہے تھے۔ انکل، مجھے ضروری بات کرنی ہے۔ اس نے سرخ متورم آنکھوں سے منت کی۔ نکالو اسے یہاں سے، نکالو اسے یہاں سے باہر، اور مجھے یہ دوبارہ نظر نہ آئے۔ وہ نخوت سے کہتے آگے بڑھ گئے جبکہ گارڈز کے بھاری بوٹوں کی آواز ابھری۔ وہ فجر کی جانب بڑھے۔ اب وہ اس کا راستہ روکے کھڑے ہو گئے۔ اسے باہر جانے کا کہہ رہے تھے۔ انکل پلیز، میری بہن کی غلطی کی سزا مجھے مت دیں۔ وہ ان کی جانب لپکی۔ انسان مرنے سے پہلے اپنے ہاتھ پاؤں مارتا ہے۔ وہ پوری کوشش کرتا ہے کسی طرح بچ جائے۔ وہ اپنا پورا زور لگاتا ہے، اور فجر یہی کرنے آئی تھی۔ اسے موت اتنی جلدی قبول نہیں تھی۔ وہ ان تک پہنچنے کے لیے مچل رہی تھی، لیکن گارڈز نے اسے دونوں بازوؤں سے پکڑ لیا اور فجر ساکت ہوئی۔ گارڈز اب اسے لیے باہر لے جا رہے تھے۔ ایسی ذلت، ایسی سبکی، کاش وہ مر جاتی۔ چھوڑو مجھے، ہاتھ مت لگاؤ۔ وہ خود کو چھڑانے کی ناکام کوشش کرنے لگی، اور تبھی اس کی نظر اٹھی۔ بالائی منظر پر گول ریلنگ کے پار ایسکیلیٹر کے قریب ارسل کھڑا تھا جو اس کا سب کچھ تھا۔ وہ خاموشی سے تماشا دیکھ رہا تھا۔ وہ جو فجر کے کسی اور کو دیکھنے پر ہنگامہ کھڑا کر دیتا تھا، آج وہ فجر کو گارڈز کے ہاتھوں ذلیل ہوتے دیکھ کر خاموش کھڑا تھا۔ وہ فجر معراج کی دنیا تھا، وہ سب کچھ تھا۔ وہ اس کا بچھڑنا برداشت نہیں کر پا رہی تھی۔ اور پھر ایک لمحہ ہوتا ہے، وہ لمحہ جس میں ہماری محبت ہماری ہی نظروں میں گر جاتی ہے، اور فجر کے لیے یہ لمحہ وہی تھا۔ وہ آنکھوں پر چشمہ جماتے واپس پلٹ گیا۔ وہ آخری نظر تھی، وہ آخری موقع تھا جو وہ شخص گنوا چکا تھا، اور فجر کا سر جھک گیا۔ اس کی محبت اس کی اپنی ہی نظروں میں گر گئی۔ گارڈز نے گلاس ڈور کھول کر اسے باہر نکال دیا۔ اور پھر انسان کی زندگی میں ایک لمحہ وہ بھی آتا ہے جب وہ اپنے ہی دل پر قدم رکھ کر آگے بڑھ جاتا ہے۔ ارسل برہان کی زندگی میں یہ لمحہ ایک دن پہلے آ چکا تھا، اور فجر معراج کی زندگی کا یہ لمحہ اب تھا۔ وہ لمحہ جو عذاب تھا، وہ لمحہ جو آغاز تھا۔ ایک قدم رکھنا تھا دل پر اور سب آسان ہو جاتا، بس وہ ایک قدم اٹھانا تھا۔ وہ پتھر کا بت بنے کھڑی رہی، جیسے دل سینے میں بند ہو چکا تھا۔ آنکھیں ضبط سے میچ لیں۔ محبت دل سے اتری تو اس نے دل پر قدم رکھ ہی دیا۔ گردیزی ٹیکسٹائل کی عمارت شان و شوکت سے کھڑی تھی۔ ہوا کے تھپیڑے اس سے ٹکرا کر واپس پلٹ رہے تھے۔ اب وہ گردیزی ٹیکسٹائل کے مخالف قدم بڑھا چکی تھی۔ پہلا قدم ارسل برہان سے دوری کا پہلا قدم۔ اسے لگ رہا تھا اس نے ارسل کو گنوایا تھا، پر حقیقت یہ تھی کہ وہ شخص فجر معراج کو گنوا چکا تھا۔ وہ اسے کھو چکا تھا، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے۔ بارش یکدم ہی شروع ہوئی اور پورے شہر کو اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ وہ کندھے پر بیگ جمائے تیز تیز چلتا بس اسٹاپ کی جانب بڑھ رہا تھا۔ گیلی شاہراہ پر اس وقت گاڑیاں تیزی سے مخالف سمت میں آ جا رہی تھیں۔ بس اسٹاپ خالی تھا۔ شہر کا یہ سب سے ڈیولپڈ ایریا تھا۔ شہر سے تھوڑا باہر جہاں بڑی بڑی عمارتیں کھڑی تھیں، اور یہ ایریا ٹیکسٹائل انڈسٹری سے منسوب تھا۔ وہ جیسے ہی بس اسٹاپ پر پہنچا، اس نے اپنا بیگ اتار کر بینچ پر رکھا جس کے اوپر لوہے کا شیلٹر بنا تھا، اور نیچے مسافر دھوپ، سردی اور بارش کے موسم میں کھڑے ہو کر بس کا انتظار کرتے تھے۔ شیلٹر کے دونوں جانب کی دیوار شیشے کی بنی تھی تاکہ بارش سے بچا جا سکے۔ مزید سمجھا جائے تو یہ ایک چھوٹی سی جھونپڑی ٹائپ بنا تھا جس کے آگے پیچھے کی دیوار خالی تھی، جبکہ دائیں بائیں شیشے کی دیواریں تھیں۔ دن کے اس وقت بس اسٹاپ پر رش نہیں تھا۔ لوگ اپنے اپنے دفتر پر وقت پر پہنچ چکے تھے،
یہ سب سے بہترین موقع تھا۔ اس نے اپنے بیگ سے اسٹینڈ نکالا اور زمین پر جما دیا۔ 3 ٹانگوں والا یہ لوہے کا نازک سا دکھنے والا اسٹینڈ کافی مضبوط تھا۔ اس کے بعد اس نے کیمرہ نکالا اور اسٹینڈ پر جما دیا اور اسے تھوڑے سے فاصلے پر رکھا۔ ویڈیو ریکارڈنگ شروع ہو چکی تھی۔ اس کا چہرہ اسپاٹ تھا جبکہ ہاتھ تیزی سے کام کر رہے تھے۔ اب اپنے بیگ سے ایک چھوٹی سی سیاہ رنگ کی اسپیکر نما گول مشین نکالی۔ یہ اتنی چھوٹی تھی کہ اسے ہتھیلی میں بند کیا جا سکتا تھا۔ اس مشین کے ساتھ اس نے ہیڈ فون کی تار اٹیچ کی اور سیاہ کیپ کے اوپر سے ہیڈ فون کو کانوں پر جما لیا۔ وہ اس وقت بھی سیاہ کیپ اوڑھے ہوئے تھا جس سے اس کا آدھا چہرہ چھپا ہی رہتا تھا۔ بس اسٹاپ کی پچھلی جانب آدھے کلومیٹر کے فاصلے پر ایک بڑی سی عمارت تھی، گردیزی ٹیکسٹائل۔ وہ اپنا سیٹ اپ کر رہا تھا جب ایک لڑکا بھاگتے ہوئے بس اسٹاپ تک پہنچا۔ وہ کچھ دیر اسے کام کرتے دیکھتا رہا اور پھر جیسے ہی بس آ کر رکی، آٹومیٹک دروازہ کھلا تو وہ اندر چلا گیا۔ بس سے 2 لڑکیاں اتریں جنہوں نے چھاتا پکڑا ہوا تھا۔ وہ کچھ دیر اسے دیکھتی رہیں اور پھر گردیزی ٹیکسٹائل تک جانے والی چھوٹی سی سڑک کی جانب چل دیں۔ شاید ان کی آفس ٹائمنگ یہی تھی۔ ہیڈ فون کو کانوں پر سیٹ کرنے کے بعد اس نے اس مشین کو چھوٹی سی گلاس وال پر جما دیا۔ وہ کسی مقناطیس کی طرح گلاس سے چپک گئی۔ گلاس وال پر پانی تیزی سے بہہ رہا تھا۔ پھر اس نے مشین پر موجود ایک چھوٹا سا بٹن دبایا اور آنکھیں بند کر لیں۔ کچھ فاصلے پر رکھا کیمرہ یہ سب ریکارڈ کر رہا تھا جس میں اس کا چہرہ واضح نہیں تھا۔ وہ اپنے چہرے کو سامنے نہیں لاتا تھا۔ وہ اب مشین کے پاس کھڑا تھا، چہرہ جھکا ہوا تھا اور گلاس وال پر لگی مشین واضح نظر آ رہی تھی۔ سیٹنگ کرتے اس کے ہاتھ واضح تھے۔ سیاہ بیگی پینٹ پر بھوری اوور سائز گول گلے والی اونی شرٹ پہنے وہ بند آنکھوں کے ساتھ کسی اور دنیا کا باسی لگا۔ جیسے ہی بٹن آن ہوا، ٹپ ٹپ کی تیز آواز اس کی سماعت سے ٹکرائی۔ کوئی عام انسان اسے دیکھے تو سمجھ ہی نہ پائے کہ آخر وہ کیا کر رہا تھا۔ وہ ایک فیلڈ ریکارڈسٹ تھا۔ وہ قدرتی آوازوں کو ریکارڈ کرتا تھا، ہوا کی، بارش کی، پتوں کی، درختوں کی، گلیشیئرز کی، پونڈ کی، پول کی، دریا کی، ریت کی، مٹی کی، گھاس کی، آندھی اور طوفان۔ غرض کہ قدرتی طور پر پیدا ہونے والی ہر آواز کو ریکارڈ کرنا اس کا کام تھا۔ اس کے پاس مختلف میڈیمز کے لیے مختلف مشینیں اور ڈیوائسز تھیں۔ وہ یہ آوازیں ریکارڈ کرتے وقت ویڈیوز بناتا تھا اور اس پل بھی وہ یہی کام کر رہا تھا۔ کئی ثانیے گزر گئے، وہ یوں ہی کھڑا رہا۔ ولیم، ہیلپ می! تیز جھنجھناتی آواز ابھری اور اس نے پٹ سے آنکھیں کھول دیں۔ جانے وہ کتنی دیر کھڑا رہا تھا، جانے اس کا دماغ کہاں غائب رہا تھا۔ اس نے چاروں جانب نظر دوڑائی، کوئی بھی نہیں تھا۔ گاڑیاں شوں کی آواز سے گزر رہی تھیں۔ اس نے گہرا سانس لیا اور پھر اسٹینڈ پر لگے کیمرے کے پیچھے آ کر کھڑا ہو گیا۔ تھوڑا جھکا اور پھر سلو موشن پر سیٹ کر کے اس نے کیمرے کا رخ بائیں جانب موڑا جہاں سڑک تھی اور گاڑیاں تیزی سے گزر رہی تھیں۔ بارش پہلے سے ہلکی تھی۔ اب وہ کیمرہ گھما رہا تھا۔ سڑک سے ہوتا کیمرہ واپس گلاس وال پر چپکی مشین تک آیا اور پھر دائیں جانب مڑ گیا۔ بس اسٹاپ کے پیچھے پودے لگے تھے اور اب زوم کر کے پتوں پر گرتی بارش ریکارڈ کر رہا تھا۔ کیمرہ تھوڑا اور دائیں جانب گھمایا تو پتلی سی سڑک پر جو بس اسٹاپ کی جانب جا رہی تھی وہ آتی دکھائی دی۔ سیاہ شال لپیٹے ٹپ ٹپ گرتی بارش میں وہ غائب دماغی سے چل رہی تھی اور کیمرہ وہیں ٹھہر گیا۔ ہاتھ ساکت ہوئے۔ وہ جو کیمرے کے لینس پر جھکا تھا وہیں رک گیا۔ گردن کو تھوڑا بائیں جانب گرایا۔ کیمرہ لینس کی بجائے اپنی کتھئی آنکھوں سے اسے دیکھا۔ سفید رنگ اس کا پسندیدہ رنگ تھا۔ بیوٹی ان وائٹ وہ اس کے سامنے تھی۔ وہ اسی جانب آ رہی تھی۔ سرد آنکھوں کا تاثر نرم پڑ گیا، بھیجے ہوئے جبڑے ڈھیلے پڑے۔
وہ انسانوں کی تصویریں نہیں لیتا تھا، وہ انہیں ریکارڈ نہیں کرتا تھا، لیکن وہ اس کے کیمرے میں خود بخود آ گئی تھی۔ وہ سیدھا ہوا اور کیمرہ بند کر دیا، اسٹینڈ سے اتار کر بینچ پر رکھا اور اسٹینڈ لپیٹ کر بیگ میں رکھنے لگا۔ وہ بس اسٹاپ تک آئی اور غائب دماغی سے کھڑی رہی۔ اس نے پاکستان کا پہلا بریک اپ دیکھا تھا، پہلی بار کسی لڑکی کو یوں کسی مرد کے پاؤں پڑتے دیکھا تھا۔ وہ وہیں کھڑی تھی، شاید بس کا انتظار کر رہی تھی۔ اس کے کپڑے کسی حد تک گیلے ہو چکے تھے، ٹھنڈی ہوا چلنے کے باعث ہونٹ نیلے پڑ گئے جبکہ ناک سرخ تھی۔ ولیم نے ایک نظر فجر کو دیکھا اور پھر اپنی مشین گلاس وال سے اتاری۔ اس کا کام ختم ہو چکا تھا، وہ وہاں سے جا سکتا تھا، پر وہ گیا نہیں۔ وہ ملکوں گھومتا تھا، پر وہ لوگوں سے کم ہی بات کرتا تھا۔ اس وقت بھی اسے سمجھ نہ آیا بات کرنی چاہیے یا نہیں۔ وہ بت بنی اس کی بائیں جانب کھڑی رہی۔ ولیم! اس کے داہنے کان کے قریب کسی نے سرگوشی کی۔ وہ پھر سے آ گئی تھی، وہ ہیولا۔ وہ ساکت ہوا، وہ جانتا تھا وہ اس کے قریب ہی کھڑی تھی، سلک کے سفید لہلہاتے سلیو لیس گاؤن میں، بھورے اڑتے بالوں کے ساتھ، ننگے پاؤں۔ وہ پھر آ گئی تھی۔ ولیم! ہیلپ ہر! ایک اور سرگوشی ابھری۔ وہ ہمیشہ ہیلپ می کہتی تھی، آج اس نے پہلی بار ہیلپ ہر کہا تھا۔ وہ کسی اور کی مدد کرنے کا کہہ رہی تھی۔ ولیم نے ذرا سی گردن موڑ کر دائیں جانب دیکھا، وہ بائیں جانب تھی۔ بیوٹی ان وائٹ عجیب سی نظروں سے دائیں جانب سے آتی تیز رفتار گاڑی کو دیکھ رہی تھی۔ وہ دیکھتی رہی، گاڑی قریب آ رہی تھی اور پھر اگلے ہی پل وہ بس اسٹاپ سے نیچے اتری۔ اب اس کا رخ سڑک کی جانب تھا، وہ چاہتی تھی گاڑی اسے کچل دے۔ گاڑی مزید قریب آئی، ہارن بجنے لگا۔ وہ انتظار کر رہی تھی گاڑی کے اور قریب آنے کا، مسافروں سے بھری بڑی تیز رفتار بس جو اسے کچل کر آگے بڑھ جاتی۔ وہ جانتا تھا اگلے پل وہ کیا کرنے والی تھی۔ اس کی ہوا سے خمسہ بہت تیز تھی۔ وہ جانتا تھا وہ خودکشی کرنے جا رہی تھی۔ وہ جانتا تھا بریک اپ کے بعد اکثر لوگ ایسا کرتے ہیں۔ وہ سب جانتا تھا، پر بت بنا کھڑا رہا۔ وہ اس کی مدد کرنا نہیں چاہتا تھا، وہ چاہتا تھا بیوٹی ان وائٹ اس کے سامنے دم توڑ دے۔ پر ولیم! ہیلپ ہر! آواز اتنی اونچی تھی کہ ولیم کے وجود کو جھٹکا لگا۔ اگلے ہی پل وہ اچھل کر فجر تک پہنچا اور اس نے اپنی پوری قوت سے اسے واپس کھینچ لیا۔ گاڑی ہارن بجاتی شوں کی آواز سے گزر گئی۔ وہ کسی خواب سے جاگی۔ آر یو میڈ! وہ غصے سے چلایا۔ دل تیزی سے دھڑک رہا تھا، پسلیاں توڑ کر باہر نکلنے کو تیار۔ وہ ایسی ہی حالت فجر میں راج کی تھی، وہ تو جیسے اپنے حواسوں میں ہی نہیں تھی۔ اس نے ایک پل کے لیے اپنے مردہ ٹکڑوں میں بٹے وجود کو خون میں لتھڑے سڑک پر پڑا تصور کیا اور اگلے ہی پل اس نے سر اٹھا کر دیکھا، وہ اس کے قریب کھڑا تھا، شعلہ بار آنکھوں سے اسے گھورتے ہوئے۔ وہ جبڑے بھیجے ہوئے تھا، اس کی کتھئی آنکھوں میں بے پناہ غصہ تھا اور اگلے ہی پل اس نے جھٹکے سے فجر کو خود سے دور کیا۔ ڈو یو تھنک اٹس سو ایزی ٹو ڈائی؟ تمہیں کیا لگتا ہے مرنا اتنا آسان ہے؟ وہ اب اپنا بیگ اٹھا رہا تھا۔ اس کی انگلش شائستہ تھی، فجر اسے بخوبی سمجھ سکتی تھی کیونکہ انگریزوں سے بات کرنا اس کا روزانہ کا کام تھا۔ ایڈیٹ! اسٹوپڈ! وہ اب اسے سنا رہا تھا، جھنجھلایا ہوا سا۔ یو للی لیورڈ! وہ جھٹکے سے مڑا اور انگلی اٹھا کر اسے نئے القاب سے نوازا۔ بس نہیں چل رہا تھا کہ ایک دو بار تھپڑ جڑ دیتا۔ فجر حیرت سے اسے دیکھے گئی۔ اس نے پہلی بار یہ لفظ سنا تھا اور اس کا مطلب ہوتا ہے بزدل شخص۔ اس کی انگلش اچھی تھی، پر ووکیبلری ابھی اتنی اچھی نہیں ہوئی تھی۔ کوئی اور موقع ہوتا تو وہ فٹافٹ گوگل سے مطلب دیکھتی اور پھر فون ولیم کے سر میں دے مارتی، پر فی الوقت فجر کے جبڑے بھیج گئے۔ کچھ بولنا چاہتی تھی، پر کچھ نہ بولی، خاموشی سے قدم بڑھا کر بینچ پر بیٹھ گئی، جبکہ وہ اپنا سامان اٹھائے بیگ کندھے پر لٹکاتا دائیں جانب چل پڑا۔ وہ وہیں بیٹھی رہی، نظریں پھر سے خالی ہو گئیں، دل ایک بار پھر کرلایا۔ ہاں، مرنا اتنا آسان نہیں تھا۔ بارش بند ہو گئی، آنکھیں پھر سے جلنے لگیں
अम्मा की सुबह वाली बात याद आई। बिल्किस के लड़के से अम्मा उसकी शादी करना चाहती थी। वो हार गई थी। वो अपनी अम्मा से हार गई थी, पर यह हार इसे कबूल नहीं हो रही थी। ठिठुरती सर्दी से वजूद कपकपाना शुरू हुआ। वो अब बेंच पर बैठी कांपने लगी। क्यों बचाया था उसने? मर जाती तो अच्छा था। दिल पर कदम रखकर आगे बढ़ आई थी। वो अरसल को अपनी ज़िंदगी से निकाल चुकी थी, पर दिल क्यों तड़प रहा था? इतनी ठंड में भी ये जलन कम क्यों नहीं हो रही थी? वो तेज़ तेज़ कदम उठाता उससे दूर हुआ। दिमाग बुरी तरह घूम चुका था। क्या होता अगर वो इसे ना बचाता? ब्यूटी इन वाइट मर जाती। वो छुरछुरी लेकर रह गया। क्या तुम उसे ऐसे ही छोड़ दोगे? वो हैवला अब उसके साथ साथ चल रहा था, पर विलियम ने नज़र उठाकर हैवले को नहीं देखा। आज भी उसकी वजह से उसने एक अनजान लड़की की जान बचाई थी। अगर उसने फिर से खुदकुशी की कोशिश की तो? इस बार वो रुक गया। पलटकर देखा तो फजर वहीं बैठी थी। उसने जब्त करते चेहरे पर हाथ फेरकर गहरा सांस फिजा में खारिज किया और फिर वापस बस स्टॉप की जानिब कदम बढ़ा दिए। अगले चंद पलों में वो उससे कुछ फासला रखे बैठा हुआ था। वो आकर बैठ तो गया था, पर नहीं जानता था कि क्या बोले, बात कहाँ से शुरू करे। उसे दिलासे देने नहीं आते थे। वो किसी का दुख नहीं बांट सकता था, पर इस पल चाहता था कि वो लड़की जिसका वो नाम तक नहीं जानता था, वो खुदकुशी का ना सोचे। ज़िंदगी में लोग आते जाते रहते हैं, मोहब्बत भी हो जाती है और बिछड़ भी जाती है, पर ज़िंदगी रुकती तो नहीं है। वो खुद को रिलैक्स करते बोला। लहजा नॉर्मल था। फजर खामोश बैठी रही। ज़िंदगी में आने वाला हर शख्स आपका नहीं होता और कोई बार बार आपको बचाने नहीं आता। अपनी ज़िंदगी की कदर करना सीखो। वो हौले हौले बोलता रहा। फजर के वजूद में कोई जुम्बिश नहीं हुई। वैसे तुम्हें मेरी बात समझ आ रही है ना? इंग्लिश तो आती है ना तुम्हें? इसने गर्दन का रुख मोड़कर फजर को देखा। उसकी बात सुनते ही फजर की तेवरी चढ़ी। उसने झटके से विलियम को देखा और अगले ही लम्हे वो चबा चबा कर बोली, इंग्लिश आती है मुझे, पर आपको ज्ञान झाड़ने की ज़रूरत नहीं है। इसका लहजा ब्रिटिश था। विलियम जितना परफेक्ट तो नहीं, लेकिन वो उसकी बात समझ गया। वो अब सड़क किनारे बने छोटे से खड्डे पर नजरें जमाए बैठी हुई थी, जिसमें बारिश का पानी साफ नजर जिसमें बारिश का साफ पानी जमा हुआ था और शेल्टर की छत से टपकता पानी कतरा कतरा इसमें गिर रहा था। हर कतरे पर गोल गोल लहरें उभरती और किनारे तक आती मिट जाती। टिप की आवाज़ उभरती और खामोशी छा जाती। एक फॉरेनर जिसने तुम्हारी जान बचाई हो, उससे ऐसे बात करती हो तुम? वो आईब्रोज काटे पूछने लगा। तुम जैसे लोगों से बात करना रोज़ का काम है मेरा। मैं अच्छे से जानती हूँ फॉरेनर्स को। वो चाहती थी ये बात जल्द ख़त्म हो ताकि वो फॉरेनर इसकी जान छोड़ दे। उसका जहन फिलवक्त कहीं और उलझा था। अम्मा की बद्दुआएं ने इसकी मोहब्बत छीन ली थी। अब उसे अम्मा से बदला लेना था, पर कैसे? यही समझ नहीं आ रहा था। अच्छा, ऐसा क्या करती हो तुम? सवाल पे सवाल। वो अंग्रेज़ पागल था। फजर को तो कम से कम यही लगा। वो इंसानों से उकताया विलियम एक अजनबी से यूं बात कर रहा था। अगर इसके सगे बहन भाई देख लेते तो ज़रूर बेहोश हो जाते। कॉल सेंटर में जॉब करती हूँ, वो हौले से बोली। ओ माय गॉड! विलियम को तो जैसे करंट लगा। तो वो तुम लोग हो? वो आंखें फाड़े से देखने लगा, जैसे कोई मामला हल कर हो गया हो, गहरा राज हाथ लग गया हो। तुम लोग हो जो हमारे साथ स्कैम करते हो? वो गहरे सदमे से बोला, यूं जैसे यकीन करना मुश्किल हो। फजर के होंठ भींच गए। इसकी आंखें छोटी हो गईं। वो इसे घूर रही थी और अगले ही पल वो हलक के बल चिल्लाई, और तुम लोग जो पूरी दुनिया वालों के साथ सालों से करते आ रहे हो, वो क्या है? विलियम को लगा कम अज़ कम वो अपना बैग उसके सर पर दे मारेगी या उसका सर ज़मीन में। बेसख्ता उसके लबों को मुस्कुराहट ने छुआ, जिसे वो छुपा गया। वो यही चाहता था कि वो बेवकूफ़ लड़की खुदकुशी को जहन से निकाल दे। वो उसका जहन भटका रहा था। कुछ पल की खामोशी छा गई। वो नहीं जानता था क्या जवाब दे, पर उसे वहाँ बैठना अच्छा लगा।
وہ جان گیا تھا کہ وہ بیوٹی ان وائٹ بس دیکھنے میں معصوم تھی۔ وہ شاید کسی ایک لمحے کے لیے ہی وہ شاید کسی ایک کے لیے ہی نرم تھی، ورنہ باقیوں کو تو وہ شاید گھاس بھی نہیں ڈالتی ہوگی۔ باقیوں کے لیے یقیناً وہ ڈائن ہوگی۔ کچھ سال بعد جب تمہاری شادی ہو جائے گی، جب تم اپنے ہسبینڈ اور بچوں کے ساتھ ایک اچھی زندگی گزار رہی ہوگی، تب تمہیں اس خودکشی کا خیال آئے گا اور تم خود پر ہنس دوگی۔ وہ سنجیدہ تھا۔ فجر کا دل پھر سے تڑپ اٹھا۔ شادی کرنی ہوتی تو ارسل ہی کر لیتا، اور اب وہ کس پر بھروسہ کرے گی؟ کسی پر نہیں، کسی بھی مرد پر نہیں۔ پر اماں کا کیا؟ اس نے اپنی ضد پوری کر لی تھی، اور اب اماں بلقیس کے لڑکے سے اس کی شادی کا ضد لگا کر بیٹھی تھی، اور پوری کیے بنا سکون سے نہ بیٹھتی۔ ساری کوششوں کے باوجود ارسل جا چکا تھا۔ آنکھوں میں آنسو پھر سے بھرنے لگے۔ خودکشی کی کوشش کے باوجود وہ بچ گئی تھی۔ اب باقی کیا بچتا تھا؟ اماں سے بدلہ۔ بس اب یہی باقی تھا۔ یہ تو طے تھا کہ وہ کسی بلقیس کے لڑکے سے شادی نہیں کر سکتی تھی، ہرگز نہیں۔ تو پھر ایسا کیا کرتی کہ اماں ویسے ہی ٹوٹ جاتی جیسے وہ ٹوٹی تھی؟ ایسا کیا کرتی کہ اسے کبھی کسی سے شادی نہ کرنی پڑتی؟ وہ سوچ رہی تھی، اور پھر ایک جھماکا سا ہوا۔ سنسناتی ہوا نے ماضی کے پنے تیزی سے پلٹے۔ اماں، مجھے فیشن ڈیزائنر بننا ہے، باہر پڑھنے جانا ہے، اپنا نام بنانا ہے۔ ہاں، جیسے اورنگزیب کی بیٹی گئی تھی اور پھر وہیں کسی انگریز سے شادی کر لی۔ اماں کا جملہ سماعت سے ٹکرایا۔ اورنگزیب کون تھا وہ نہیں جانتی تھی، پر اس کی بیٹی سے اماں کو شدید نفرت تھی۔ وہ اکثر اس کا ذکر برے لفظوں میں کرتی تھی۔ فجر کی آنکھوں کی چمک بڑھ گئی۔ اسے بدلہ لینے کی ایک کڑی مل گئی تھی۔ اپنی زندگی آزادی سے جیو، جب تک کوئی اچھا لڑکا تمہیں مل نہیں جاتا، پھر اس سے شادی کر لینا۔ اس نے گردن موڑ کر دائیں جانب بیٹھے ولیم کو دیکھا۔ وہ اسے سمجھا رہا تھا۔ مجھ سے شادی کون کرے گا؟ وہ ہولے سے بڑبڑائی۔ ولیم نے اسے دیکھا اپنی کتھئی آنکھوں سے۔ فجر کا چہرہ روشن تھا۔ بالوں کی چند گیلی لٹیں دونوں جانب چہرے سے چپکی ہوئی تھیں۔ خوبصورت ہونٹ نیلے پڑ گئے تھے، آنکھیں روشن تھیں، اور اس کی تھوڑی پر چمکتا وہ دل بریتھ ٹیکنگ۔ ہولے سے بڑبڑایا، یہ انگریز تعریف کے معاملے میں ذرا کنجوسی نہیں کرتے؟ دل بلا وجہ ہی گدگدایا، اور وہ دل کو گالیاں دیتے چہرے کا رخ موڑ گیا۔